جی अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव कराती होती हूँ। ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अरकान की कितनी तादाद है? 342 है। सदारती ऑर्डिनेंस कितनी मुद्दत के लिए नाफिजुल अमल होता है? ये 4 माह होगा। 1973 के आइन में 8वीं तरमीम कब की गई? 1985। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? 65 ईयर्स। 62 के आइन की दिफात कितनी आइन 62 का आइन कितनी दिफात पर मुश्तमिल था? 250। करारदाद मकासद 1949 किस वजीर आजम के दौर में मंजूर हुई? खान लियाकत अली खान। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली को कब बर्खास्त किया? 1954 में। 56 के आइन के तहत मुकन्ना कितने अरकान पर मुश्तमिल थी? ये थी, मेरा ख्याल है 200 थी। इसको फिर चेक कर लेते हैं, सॉरी ये मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, आगे भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के सेनेट के अरकान की तादाद 104 है। वहदत मगरबी पाकिस्तान 1955 में। ठीक है, हम ये चेक कर लेते हैं कि 1956 के आइन में मुकन्ना कितने अरकान पर मुश्तमिल थी। ये हम फटाफट इसको पीछे चले जाते हैं। 56 का आइन हम निकालते हैं और इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे दिफात कितनी थी 56 के आइन में। ठीक है, ये क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो हम चेक कर लें तो बेहतर है। ये 56 का आइन हो जाएगा। ये देखें, कौमी असम्बली था जिसके अरकान की तादाद 300 थी। ठीक हो गया, 300 अरकान थी, अरकान की तादाद थी। हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, और सेनेट के अरकान की कितनी तादाद है? 104 है। और इसके अलावा और क्या नीचे क्वेश्चन था? ये जी आ गया। वहदत मगरबी पाकिस्तान 1955। अच्छा, ये शॉर्ट आंसर्स हैं, ये तो आप लोगों ने खुद कर लीजिएगा। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मुआशरती खिदमत, इसमें सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट आपका आ जाता है। ये हम स्टार्ट करते हैं। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से एक अतिया है और किसी नेमत उस्मा से कम नहीं। सेहत से मुराद बीमारी की अदम मौजूदगी है। अगर एक इंसान का जिस्म बीमारी से महफूज हो और उसका जहनी रवैया मुतदिल और मतवाज़िन हो तो उसे एक सेहतमंद इंसान कहा जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। एक सेहतमंद दिमाग और जिस्म एक सेहतमंद माशरे की तश्कील करता है। पाकिस्तान में अवाम की सेहत को काबिल रश्क करार नहीं दिया जा सकता, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में सेहत का मेयार हमारी निस्बत अच्छा बुलंद है। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो 2013-14 में हुआ था, वहाँ कहते हैं कि हमारे उम्र जो मर्दों की औसत बताई गई वो 64 और ख़वातीन की 66, जबकि तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज में 70 ईयर्स के लगभग है। 2013-14 के दौरान पाकिस्तान के सेहत के शोबे में 79 अरब रुपए खर्च किए गए, जो हमारी जीडीपी का 0.35% है। अच्छा, हमारे मुल्क में उन्होंने कहा जी कि 1127 अफराद के पीछे एक डॉक्टर है। अस्पतालों में 1786 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर जो है वो उसकी फैसिलिटी मौजूद है। फिर कहते हैं कि जी महकमा सेहत जो है अस्पतालों में बैरूनी, अंदरूनी और हादसाती मरीजों के लिए शफा बख्श और एहतियाती खिदमात सर अंजाम देता है। ये खिदमात मुख्तलिफ अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, टीबी क्लिनिक्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स, बुनियादी सेहत यूनिट्स और मैटरनिटी बच्चों के मराकज़ वगैरह के जरिए सर अंजाम दी जाती है। अच्छा, हेल्थ स्ट्रक्चर उन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तान में हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से पोस्ट्स होती हैं और उन पे कौन कौन जो है अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं। ये देखिए, वैसे उन्होंने ये मुख्तसर सा बताया कि पाकिस्तान में जो आम तौर पर यह है कि गांव की सतह पर लेडी हेल्थ विजिटर्स, आपने भी शायद कभी देखी हो, टीवी में भी दिखाते हैं, तो वो फ़राइज़ अपने सर अंजाम देती हैं। प्राइमरी सतह पर कहते हैं बुनियादी सेहत के यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स कायम हैं। और सानवी सतह पर उन्होंने कहा जी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, जिनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फिर टीचिंग अस्पताल्स भी हैं, वो कहते हैं मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं,
کارڈیالوجی کے بھی انسٹیٹیوٹس قائم کیے گئے ہیں, چلڈرن ہسپتال بھی بنایا گیا ہے. سب سے اوپر کہتے ہیں کہ جو صحت کا محکمہ ہے یہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, پروونشل گورنمنٹ کے اندر آئے گا تو سب سے اوپر جو کام سنبھالنے والا ہمارا بندہ ہے, جو سربراہ ہے اس کا, وہ منسٹر ہے, وزیر صحت. اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کے لیے ایک سیکرٹری ہوتا ہے جو کہ منتظم اعلیٰ اور کنٹرول کے کام کرتا ہے. وزیر صحت جو ہے یہ صوبائی کابینہ کے ساتھ مل کر صوبے بھر کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں, اور سیکرٹری جو ان کے ساتھ ہیلپ کے لیے ہوتا ہے وہ اور اس کا عملہ, سیکرٹری کا بھی آگے مزید عملہ ہوتا ہے, تو وہ ان پالیسیوں پر عمل درآمد کراتے ہیں. ان کے نیچے پھر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز کا ادارہ آتا ہے جس کا کام صوبے میں ترقیاتی, احتیاطی علاج اور شفا بخش خدمات سر انجام دینا ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ پھر ڈی سی او ہوتا ہے, ضلعی رابطہ افسر, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر. رابطہ انگلش میں کوآرڈینیشن ہے نا, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر, اور اس کے ساتھ ای ڈی او ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر, یہ زرعی انتظامی افسر. انتظامی افسر کے ماتحت ڈسٹرکٹ آفیسرز, یہ ڈی او ڈسٹرکٹ آفیسرز آتے ہیں جو اپنے نگران افسران کے ساتھ مل کر صحت کی بنیادی سہولتیات فراہم کرتے ہیں. اچھا, اب انہوں نے کہا جی کہ اب کیا کیا علاقوں میں پاکستان میں طبی سہولتیں یا فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں. صوبے میں صوبائی محکمہ صحت عوام کو طبی سہولتیں فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے, جبکہ محکمہ داخلہ, محکمہ اوقاف, مقامی حکومت, سوشل سیکیورٹی, پاکستان ریلویز, واپڈا اور اسی طرح جو دوسرے ادارے ہیں یہ اپنے ملازمین کو صحت کی سہولتیں خود فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ رضاکار تنظیمیں بھی ہیں پاکستان میں, وہ کہتے ہیں وہ عوام کو ہسپتالوں, ڈسپینسری, کلینکس کے ذریعے طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں. پاکستان میں صحت عامہ کی بہتری کے لیے کچھ پروپوزل سجیشنز مرتب کرنے کی غرض سے وقتاً فوقتاً کانفرنسز کا بھی انعقاد ہوتا رہتا ہے. پاکستان میں صحت کی بہتری کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں. وہ اب کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ نمبر 1 ہے جی میڈیکل کالجز بنائے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت صرف ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا, تو اب ملک میں وہ کہتے ہیں کافی زیادہ ہیں جن میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز بھی قائم ہیں. پھر مختلف طبی ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں. یہ لاہور میں انہوں نے بتایا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ہے جو اب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ بن چکا ہے, اب اس کا نام یہ ہو گیا. پھر نرسنگ کونسل ہے اسلام آباد, میڈیکل اور ڈینٹل کونسل ہے اسلام آباد میں, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں کام کر رہی ہے. پھر کچھ انسٹیٹیوٹس بھی انہوں نے کہا ہے, نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں. اسلام آباد میں قائم نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹس صحت عامہ کو بہتر بنانے کے لیے تحقیقات اور علاج کا کام سر انجام دے رہے ہیں. پاکستان میں میڈیکل پوسٹ گریجویشن کی سہولتیں بھی اب مزید, یعنی کہ اور زیادہ اعلیٰ میڈیکل تک کی تعلیم حاصل کرنے کی صوبوں کو میں مختلف میڈیکل کالجوں کی سہولتیں دی گئی ہیں. اچھا, بیماریاں انہوں نے کہا کہ کافی ساری اب پاکستان میں جو ہیں وہ موجود ہیں جن میں پولیو, ملیریا, تب دق, جزام, لیپرسی اور ایڈز جیسی موذی امراض کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں اور این جی اوز کے تعاون سے مختلف کوششیں کی ہیں. پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے بھی, ملیریا اور تب دق کے لیے بھی پروگرام جاری ہیں. جلد کے جو موذی امراض ہیں جیسے جزام, کوڑ اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں, کوڑ کے کنٹرول کرنے کے لیے کراچی سمیت ملک میں 150 سے زائد سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. ایڈز اور دوسری بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی حکومت نے کافی بندوبست کیے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کی ترقی بھی ہم نے کی ہے, کچھ اپ گریڈیشن کی ہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال ثانوی درجے کے اسپتال ہیں, ان کی اپ گریڈیشن کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے معیار زندگی کو بلند کریں اور لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کریں. پھر ایمرجنسی یونٹس بھی ہیں. دیکھو پاکستان کے تمام اسپتالوں میں آپ نے ٹراما سینٹر بھی ان کو کہتے ہیں نا, یہ ایمرجنسی میں بھی لے جاتے ہیں لوگ. حادثاتی طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں کیونکہ حادثات جان لیوا ہوتے ہیں. مریضوں کو بر وقت طبی سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں
وہاں پر کمپیوٹرز کے بندوبست کیے گئے ہیں تاکہ جب پیشنٹس جاتے ہیں تو ان کا سارا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے، اور جب ان کی انویسٹیگیشن ہو یا فوری طور پر ضرورت پڑے تو کمپیوٹر کے ذریعے سے فوری طور پر مریض کی سارا ریکارڈ جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کچھ اسپیشل ہاسپٹلز بھی، مطلب خاص بیماریوں کے لیے خاص ہاسپٹل، دل کے امراض کے لیے بھی برن یونٹ، یعنی اگر کوئی بندہ جل جاتا ہے آگ سے کسی طریقے سے تو پھر اس کے ہاسپٹل الگ ہیں۔ زچہ بچہ کی بہبود کے ہاسپٹلز بھی ہیں، میٹرنٹی ہاسپٹلز جیسے کہتے ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں قائم کیے گئے ہیں جو مریضوں کو بر وقت طبی سہولیات فراہم کر کے ان کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نیوٹریشن بھی، غذائیت کی تحقیق کے لیے کون سی غذا آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، آپ کو کتنی کیلوریز ایک دن میں چاہیے ہوتی ہیں، یہ سارا کام جو ہے انسٹیٹیوٹ کرتا ہے یہ والا نیوٹریشن والا۔ غذائیت کی تحقیق کے لیے اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں ایک ڈائریکٹوریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس طرح کی تحقیق کے لیے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور میں کام جاری ہے۔ اسلام آباد کا غذائیت کا قومی عالمی ادارہ صحت WHO کے تعاون سے قائم ہوا۔ کراچی میں بھی ناقص غذا پر کنٹرول کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اچھا، انہوں نے اب کچھ ہیلتھ پرابلمز بتائی ہیں، یہ آپ کو بچوں پیپرز میں آتا ہوتا ہے کہ صحت کے مسائل بتائیں اور ان کا حل بتائیں۔ آپ صحت کے مسائل کیا کیا ہیں دیکھیں، بہت ساری کثرتیں، امراض بہت سارے ہو گئے ہیں، پہلے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے لیکن اب بہت سارے ہمیں بیماریاں دیکھو سامنے آتی ہیں، جن میں یہ دیکھیں کہ جیسے ملیریا ہے، ہیضہ ہے، طبیعت دق کے علاوہ اب کینسر آ گئے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کو کہتے ہیں خاموش قاتل بھی ہے یہ، پھر ہارٹ اٹیک سے عارضہ قلب، وہ کہتے ہیں پھر سیکنڈ نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں فیسلٹیز ہی نہیں مہیا زیادہ مطلب کی جاتی لوگوں کو نا، کہ ان کی کمی ہے۔ پاکستان میں طبی سہولیات فراہم میسر نہیں ہیں جو صحت مند جسم کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں۔ امراض کی کثرت کے مقابلے میں علاج معالجے کی سہولتیں محدود ہیں۔ پھر پاپولیشن بچوں بورڈ بڑھ گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، کہ اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے آپ کے لیے مسائل ہیں۔ تو پاکستان میں طبی مسائل کی ایک اور اہم وجہ افراط آبادی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ اس افراط آبادی نے پاکستان کے طبی ڈھانچے کو بالکل مفلوج کر رکھا ہے اور ملک بے شمار طبی مسائل کا شکار ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں سے لوگ ناواقف ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے، صفائی کا خیال نہیں رکھتے، کون سی غذا ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے کون سی نہیں ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، مکانات ہوادار نہیں ہیں، وینٹیلیشن کا کوئی جو ہے انتظام نہیں ہے، روشن نہیں ہے، پھر کنوینس نہیں ہے، کنوینس ہے تو پھر وہ اس طرح کی ہے کہ جس میں صحت کے اصول جو ہیں وہ ان پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی درد سر بنی ہوئی ہے کہ جو جتنی انڈسٹریز ہیں وہ اپنا جو ویسٹیج مٹیریل ہے وہ پانیوں میں دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، پھر اوپر سے دھواں جو نکلتا ہے وہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ عوام ان کی سنگینی کے احساس سے بالکل بے نیاز ہے۔ پھر پست معیاری زندگی، لو سٹینڈرڈ لوگوں کا ہے کہ خوراک، لباس اور رہائش کی مناسب سہولتیں نہیں ہیں، عوام کی اکثریت غربت و افلاس کا شکار ہے۔ غیر متوازن ان بیلنسڈ ڈائٹ وہ استعمال کرتے ہیں۔ غیر متوازن غذا بھی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ پاکستان میں غربت کی وجہ سے خوراک کا معیار بہت گھٹ گیا ہے، لوگوں کی اکثریت کو پیٹ بھر لینا ہی مشکل نظر آتا ہے۔ غیر متوازن غذا صحت کی خرابی اور قوت مدافعت کی کمی پیدا کر رہی ہے۔ اچھا، پھر ملاوٹ بہت زیادہ ہے، بیماریوں کی اہم وجہ یہی ہے، لوگوں کی صحت بجائے ٹھیک ہونے کے اور مزید بگڑ جاتی ہے۔ میڈیسنز میں بھی آپ کو پتہ ملاوٹ ہوتی ہے اکثر۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ان مسائل کا پھر حل کیا ہے؟ دیکھیں مسائل کا حل پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے دیکھیں ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے، ابھی یہ ختم کر لیتے ہیں۔ مسائل کا حل کیا ہے کہ ڈاکٹروں کی کمی کو دور کیا جائے، صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کریں۔ پھر آپ کا جو میڈیا ہے اس کے ذریعے سے وہ سنسنی خیز خبریں تو بہت پہنچاتے رہتے ہیں لیکن کام کی باتیں بہت کم، تو وہ کہتے ہیں ان میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو نیوٹریشن کے بارے میں بتایا جائے، حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہ کیا جائے۔ پھر حکومت جو ہے یہ ملاوٹ میں اشیاء خوردونوش جو ہم
اشیاء ضرورت روزمرہ زندگی کی سہولتیں روزمرہ زندگی میں جو ہمیں ضروریات ہوتی ہیں ان میں ملاوٹ لوگ بہت کرتے ہیں، اس کو روکا جائے۔ پھر عطائی ڈاکٹر یعنی جو جعلی ڈاکٹر ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، لوگ ان کے پاس نہ جائیں تو وہ آخرکار اپنا کلینک پھر بند کر دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو میس کمیونیکیشن اور کانفرنسز ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو کہتے ہیں لامعیاری اخلاق جو اختیار کرنے کی طرف راغب کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس ہم نے آج یہ صحت کا ایجوکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہم نے کل کیا کرنا ہے، اس کا ڈھانچہ، پھر اقسام ہے اس کی، تعلیم کی تعلیمی مسائل ہیں، اس کا حل بھی ہوگا لازمی، ہاں حل، بس پھر ہمارا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل ہم اپنا ایجوکیشن جو ہے نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں سٹاپ شیئرنگ کر رہی ہوں، اپنا بہت سارا بچوں خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ نا ساتھ ساتھ ذرا یاد کر لیا کریں اپنا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔